अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम गुरेज़ से और बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स या लोग हैं या जो जो गुरेज़ को जानना चाहते हैं, वो शायद गुरेज़ की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें हिस्ट्री ऑफ जो गुरेज़ है, उसके बारे में कुछ मालूमात है, वो ज़रूर आप वीडियो में आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको पसंद आएगा। और वीडियो में कहाँ पे क्या कमी थी या इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। आज हम एक ऐसे इलाके पर बात कर रहे हैं जो अगर हम आजकल के नक्शे पर नज़र डालें तो वो दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलिट्री वाले और मुकम्मल तौर पर बंद सरहदी इलाकों में से एक है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जो नक्शे पर किसी डेड एंड या बंद गली जैसी लगती है, जहां जाकर सड़कें बस खत्म हो जाती हैं। हाँ, और आगे सिर्फ खारदार तारें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम जिस रिसर्च का गहरा मुताला कर रहे हैं, जिसका नाम द डोरिक लेगेसी है, उसके मुताबिक यही कटी हुई और तन्हासी वादी कभी कदीम दुनिया की एक इंतहाई मसरूफ बैनुल-अक़वामी हाईवे हुआ करती थी। जो कि वाकई एक हैरान कुन बात है। है ना? जो जगह आज दुनिया के नक्शे का आखिरी किनारा लगता है, वो कभी दुनिया का मरकज था। एक आलमी गुजरगाह आखिर एक बंद सरहदी इलाके में कैसे तब्दील हो गई? चलें, इसकी जरा तफसील में जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जुग्राफिया किस तरह किसी इलाके की तकदीर का फैसला करता है। हम अमूमन समझते हैं कि जुग्राफिया एक ठोस और जामिद चीज़ है। मतलब पहाड़ वहीं रहते हैं, दरिया वहीं बहते हैं। हाँ, वो तो अपनी जगह से नहीं हिलते। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन पहाड़ों और दरियाओं को तारीख के जाविये से देखते हैं तो पता चलता है कि जुग्राफिया बज़ाते खुद एक बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा होता है। गुरेज़ वादी की ये कहानी दरअसल इस बात की कहानी है कि कैसे पहाड़ों और नदियों ने सदियों तक बड़ी बड़ी सल्तनतों की सिमत तय की। हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ रहे, हम जमीन का खेल देख रहे हैं। सही। और इस खेल की शुरुआत हम कदीम दौर से करते हैं। दरियाए किशन गंगा, जिसे नीलम दरिया भी कहा जाता है, इसके किनारे आबाद ये गुरेज का इलाका रिसर्च के मुताबिक कभी तन्हा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जिंदा इलाका था। हाँ, हमें पता चलता है कि यहाँ दारदिक, या जिसे डार्डक कबीला कहते हैं, उनकी सबसे पहली आबादी थी, जिनका ताल्लुक शायद कदीम आर्याई तहजीब से जाके मिलता है। और यहाँ सबसे कमाल की चीज़ जो रिसर्च में बताई गई है, वो इनकी शीना जुबान है। शीना लुबान, हाँ, जो आज भी वहाँ बोली जाती है। बिल्कुल। और मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। हम हज़ारों साल पुरानी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं गईं, नक्शे बदल गए, लेकिन ये ज़ुबान आज भी गौरीज़ में ज़िंदा कैसे है? मैं बताती हूँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब भी गौरीज़ के इसी जोग्राफिया में ही छुपा हुआ है। देखें, जोग्राफिया बाज़-औक़ात एक दो-धारी तलवार का काम करता है। वो कैसे? एक तरफ तो ये वादी कश्मीर को गिलगित और आगे वस्ती एशिया से मिलाने वाला मरकजी रास्ता थी। गर्मियों के चंद महीनों में जब बर्फ पिघलती तो यहाँ से ताजिरों के बड़े बड़े काफिले गुजरते थे। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बात जुबान बचने के हवाले से अहम है, साल के कम से कम 6 महीने ये वादी शदीद बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया से मुकम्मल कट लाती थी। अच्छा, 6 महीने का मुकम्मल लॉकडाउन। बिल्कुल। और उन 6 महीनों की मुकम्मल तन्हाई ने दरअसल एक कुदरती शील्ड या किले का काम किया। होता ये है कि जब एक कम्युनिटी बैरूनी दुनिया से कटी होती है तो उनकी जुबान, उनकी सकाफत और रिवायात एक ख़ास तरह की पुख्तगी इख्तियार कर लेती हैं। शेना ज़बान इसीलिए बच गई क्योंकि सर्दियों में ये इलाका किसी भी बैरूनी असर से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता था। अरे वाह! सर्दियों की वो सख्त तन्हाई दरअसल उनके कल्चर के लिए एक लाइफ जैकेट बन गई थी। लेकिन जरा तसव्वुर करें, जब बर्फ पिघलती होगी और रास्ते खुलते होंगे तो ये आज के दौर के किसी इंतहाई मसरूफ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे या हाईवे की तरह बन जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही मंजर होता होगा। ये कितना अजीब लगता है ना। आज जिसे हमें खामोश कटी हुई पहाड़ी वादी समझते हैं, वहाँ कभी रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों से लदे काफिले रुकते होंगे। वहाँ एक अलग ही रौनक होती होगी। और देखिए, सिर्फ सामान ही तो नहीं आ रहा था ना। अगर हम इसे जरा बड़े कैनवस पे देखें तो कदीम तिजारती रास्ते दरअसल इंफॉर्मेशन और कल्चर के हाईवे हुआ करते थे। ख्यालात का तबादला। बिल्कुल। ताजिर अपने साथ सिर्फ बेचने का सामान थोड़ी लाते हैं, वो अपने साथ नए ख्यालात, नई कहानियाँ, मौसीकी के साज और मुख्तलिफ अकायद भी लाते हैं। गुरीज के मकामी लोगों ने सदियों तक इन काफिलों की मेज़बानी की थी। उन्होंने वस्ती एशिया, तिब्बत और बर्रे सगीर की तहजीबों को अपने यहाँ आपस में मिलते हुए देखा था। क्या बात है। लेकिन फिर तारीख का पहिया ज़रा आगे घूमता है और हम दरमियानी दौर यानी मिडल एजेस में दाखिल होते हैं। 14वीं सदी में यहाँ शामेर ख़ानदान का असर और रसूख शुरू होता है और उसी रास्ते से गुरीज़ में इस्लाम भी मुतारिफ होता है, जो बड़ी तेज़ी से मकामी कल्चर का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये ख्यालात के तबादले की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि नज़रियात और मजहब आ रहे हैं, लेकिन फिर इन बड़ी और ताकतवर सल्तनतों की एंट्री होती है। 1586 में मुग़लों ने इस इलाके का रुख किया और उसके बाद अफ़गान दौर शुरू होता है।
اور ہماری ریسرچ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ مغلوں کو یہاں اپنا کنٹرول قائم رکھنے میں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، مغلوں کے لیے یہ کوئی آسان فتح ہرگز نہیں تھی۔ مغل فوج زیادہ تر میدانی علاقوں اور بڑے شہروں میں لڑنے کی عادی تھی۔ ان کے لیے گریز کے ان دشوار گزار دروں کو کنٹرول کرنا اور وہاں ٹکنا ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا تھا۔ رکے ذرا، مجھے یہیں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پہاڑ اتنے ہی ظالم تھے، برف باری اتنی شدید تھی اور وہ مقامی دارد لوگ اتنے سخت چاند تھے کہ وہ مغل فوج کو ناکوں چنے چبا رہے تھے، تو پھر مغلوں نے یا بعد میں افغانوں نے اتنی زحمتی کیوں کی؟ میرا مطلب ہے اتنی بڑی سلطنت تھی، وہ گوریز کو چھوڑ کر اسے بائی پاس بھی تو کر سکتے تھے۔ وہاں کوئی سونے کی کھانے تو تھی نہیں کہ ہر حال میں قبضہ کرنا ضروری تھا۔ تو پھر اتنا پیسہ اور اتنی فوج وہاں کیوں جھونکی گئی؟ یہ اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں گوریز کو ایک رہائشی جگہ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو پھر کیسے دیکھیں؟ اسے آپ ایسے تصور کریں کہ گوریز وہ دالان یا کوریڈور تھا جو مین گیٹ یعنی وسطی ایشیا کو گھر کے ماسٹر بیڈ روم یعنی وادی کشمیر سے ملاتا تھا۔ مغلوں کو یا افغانوں کو اس دالان کو سجانے یا اس میں رہنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس دالان کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے۔ مطلب انہیں اپنا بیڈ روم محفوظ رکھنا تھا۔ بالکل، اگر گریز ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تو اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ کوئی بھی بیرونی حملہ آور گلگت سے ہوتا ہوا بلا روک ٹوک سیدھا کشمیر کے دل تک پہنچ سکتا تھا۔ سامراجی طاقتوں کا بنیادی اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بفر زونز کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کی فوجی یا مالی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ چکانی پڑے۔ اب بات سمجھ آئی، مطلب وہ مقامی لوگوں پر حکومت کرنے نہیں گئے تھے، وہ بس اس دروازے کو تالا لگانے گئے تھے۔ اور شاید اسی وجہ سے افغان دور میں، جو کہ 1752 سے شروع ہوتا ہے، مقامی لوگوں پر انتہائی بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ مطلب آپ انہیں سہولیات کچھ نہیں دے رہے، بس اسٹریٹجک وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں اور معاشی طور پر انہیں نچوڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ افغان دور گریز کی تاریخ کے سب سے سخت اور ظالمانہ ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ٹیکس وصول کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ انتہائی بے رحم تھا۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، چونکہ سردیوں میں تو رابطہ مکمل کٹ جاتا تھا، تو جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتیں اور راستے کھلتے، فوج کا واحد مقصد اس علاقے سے زیادہ وسائل، غلہ اور اناج اکٹھا کرنا ہوتا تھا تاکہ افغان فوج کی اپنی سپلائی لائنز چلتی رہیں۔ اس زبردستی کی وصولی نے وہاں کی مقامی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہیں سے اس علاقے کے عوام میں بیرونی طاقتوں کے خلاف ایک گہری عدم اعتمادی نے جنم لیا جو صدیوں تک برقرار رہی۔ کیا ٹریجڈی ہے! اور پھر 19ویں صدی میں یہ اسٹریٹجک اہمیت جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، بفر زون والا، وہ ایک نیا اور بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ دی گریٹ گیم۔ جی بالکل، ہم 1846 کے لگ بھگ ڈوگرا دور میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب گریز محض ایک مقامی راستے سے نکل کر باقاعدہ عالمی شطرنج کی بساط کا حصہ بن جاتا ہے۔ سلطنت برطانیہ اور روس آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور ہماری ریسرچ ہمیں ایک بڑی حیران کن بات بتاتی ہے کہ برطانیہ نے کبھی براہ راست گریز پر حکومت نہیں کی، لیکن ان کے افسران وہاں مسلسل موجود پائے جاتے تھے۔ وہ وہاں کر کیا رہے تھے بھائی؟ وہ وہاں نقشے بنا رہے تھے، اور میں بتاتی چلوں کہ یہ کوئی معمولی نقشے نہیں تھے۔ اچھا۔ برطانوی افسران، سرویئرز اور جاسوس اکثر تاجروں یا سیاحوں کے روپ میں وہاں جاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد دریا کی گہرائی ماپنا ہوتا تھا۔ یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کس درے سے کتنی بڑی توپ گزر سکتی ہے، یا سردیوں کے موسم میں کتنے خچروں کا قافلہ وہاں سے سپلائی لے کر آرام سے جا سکتا ہے۔ مطلب ان کی پوری توجہ ملٹری لاجسٹکس پر تھی۔ بالکل۔ سلطنت برطانیہ کو اس وقت ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں روسی زار کی فوجیں وسطی ایشیا کو رونتی ہوئی گلگت اور گوریز کے راستے سیدھا ہندوستان پر حملہ نہ کر دیں۔ اسی لیے اگر آپ برطانوی دستاویزات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو گوریز کا ذکر ایک خوبصورت وادی کے طور پر بہت کم ملے گا، اور ایک ممکنہ فوجی روٹ کے طور پر زیادہ ملے گا۔ یہ کتنا عجیب کانٹراسٹ ہے! مطلب وہاں کے مقامی لوگ اپنی لکڑی کے گھروں میں ایک عام سی سادہ سی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لنڈن یا سینٹ پیٹرزبرگ کے عالیشان محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے چھوٹے سے گاؤں کو اپنے نقشوں پر محض ایک سرخ لکیر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ ڈوگرا حکومت کے پورے دور میں گوریز کو باقاعدہ انتظامی نظام کا حصہ بنانے کے باوجود وہاں کوئی ترقی نہیں کی گئی؟ کیا اسے جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا؟ جی بالکل جان بوجھ کر، اور اس کے پیچھے ایک بڑی گہری اور ظالمانہ قسم کی عسکری منطق کام کر رہی تھی۔ وہ منطق کیا تھی؟ دیکھیے، جب آپ کو خطرہ ہو کہ دشمن آپ کے دروازے سے اندر آ سکتا ہے تو آپ کبھی بھی اس دروازے تک آنے والی سڑک کو پکا اور ہموار نہیں بناتے، صحیح، تاکہ دشمن کو آنے میں مشکل ہو۔ بالکل۔ ڈوگرا حکمرانوں اور ان کے برطانوی سرپرستوں نے دانستہ طور پر بڑی پلاننگ کے ساتھ گریز کے انفراسٹرکچر کو مشکل، کچا اور دشوار گزار رکھا۔ اگر وہ وہاں چوڑی اور پکی سڑکیں بنا دیتے تو روسیوں کے لیے کشمیر میں داخل ہونا آسان ہو جاتا،
اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریز کی پسماندگی دراصل ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی کا ایک اہم ٹول تھا۔ یہ عسکری لحاظ سے کتنا ماسٹر مائنڈ منصوبہ تھا، لیکن انسانی لحاظ سے کتنا ظالمانہ تھا، اور یہی وہ سامراجی مائنڈ سیٹ تھا جس نے آگے چل کر 1947 کے بنیاد رکھی، جس پورے علاقے کو آپ نے دہائیوں تک صرف ایک راستے کے طور پر استعمال کیا۔ جب سلطنت برطانیہ وہاں سے نکلی تو اس نے اسی راستے پر لکیر کھینچ بھی۔ اور یہاں ہم اس ریسرچ کے سب سے تکلیف دہ اور سب سے اہم موڑ پر آ جاتے ہیں۔ 1947 اور 48 کی جنگ۔ گریز اچامٹ ایک سرگرم فوجی محاذ بن گیا، اور پھر لائن آف کنٹرول کھینچ دی گئی، ایک ایسی لکیر جس نے اس پوری وادی کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ ریسرچ کے مطابق ایک حصہ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان میں چلا گیا اور دوسرا حصہ بھارت کے پاس چلا گیا۔ اور یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں جغرافیہ پوری طرح سیاست کے آگے ہار گیا۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا تجارتی راستوں کی۔ ہزاروں سال سے وہ ندی، وہ پہاڑ لوگوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ تھے، لیکن 47 کے بعد وہ اچانک ایک رات میں ایک ناقابل عبور رکاوٹ بن گئے۔ جنگ بندی کی اس لکیر نے کسی ثقافت، کسی زبان یا مقامی جغرافیہ کو نہیں دیکھا، اس نے محض فوجوں کی اس وقت کی پوزیشنز کو دیکھا۔ جو صدیوں پرانا تجارتی راستہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی چلتی پھرتی دھڑکتی ہوئی شریان کو بیچ میں سے بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہو۔ اور یہاں بات صرف سامان یا تجارت کے رکنے کی نہیں ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان بٹ گئے۔ ذرا سوچیں، آپ کا اپنا گاؤں، آپ کا گھر دریا کے اس پار ہے، اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار دریا کے دوسری طرف رہ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف جا نہیں سکتے۔ یہ سب پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہوگا؟ وہ آپس میں رابطہ کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ اس خطے کا ایک انتہائی دردناک المیہ ہے۔ شروع کے کئی سالوں تک کیونکہ مواصلاتی نظام یعنی فون وغیرہ تو تھے نہیں اور سرحد مکمل طور پر بند تھی، تو دریا کے دونوں طرف بٹے ہوئے خاندان اکثر تہواروں کے موقع پر یا کسی کی موت کی خبر دینے کے لیے بالکل کسی کی موت کی خبر دینے کے لیے وہ دریا کے کناروں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو زور زور سے آوازیں دے کر بات کیا کرتے تھے۔ تیز بہتے دریا کے شور میں اپنی آواز دوسری طرف اپنے پیاروں تک پہنچانا، یہ منظر اس خطے کے درد کی سب سے بڑی اور جیتی جاگتی تصویر ہے۔ وہ پرانی سڑکیں جو کبھی گلگت تک جایا کرتی تھیں، ان پر بارودی سرنگیں بچھ گئیں۔ وہ لوگ جن کی معیشت کا سارا انحصار سردیوں سے پہلے گلگت سے آنے والے راشن اور تجارتی قافلوں پر ہوتا تھا، وہ اچانک بے یارو مددگار رہ گئے۔ انہیں اب مجبوراً ایک بالکل نئی سمت یعنی سری نگر کی طرف دیکھنا پڑا، جو کہ سردیوں میں برفباری کے باعث کئی ماہ کے لیے ویسے ہی کٹ جاتا تھا۔ یہ سن کر ہی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ایک لکیر نے صرف زمین کو تقسیم نہیں کیا، اس نے ایک پورے کے پورے تاریخی تسلسل کو، ایک چلتی پھرتی معیشت کو مفلوج کر دیا۔ لیکن یہاں آ کر اس ڈیپ ڈائیو میں بات ایک اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جدید دور کا گریز۔ بالکل، اگر ہم 1990 کے بعد سے لے کر آج تک کے گریز کی طرف دیکھیں تو جو تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ صرف تنازعات یا جنگوں والی نہیں ہے۔ ریسرچ بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بالکل 0 پوائنٹ پر واقع ہونے اور بھارتی فوج کی اتنی بھاری موجودگی کے باوجود گریز نسبتاً ایک انتہائی پرامن علاقہ رہا ہے۔ مجھے یہ بات ذرا سمجھائیں، مطلب اتنی ملٹری کے بیچ، اتنے حساس بارڈر پر ہونے کے باوجود یہ علاقہ پرامن کیسے رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہاں کی مقامی داروشن برادری کی اپنی فطرت ہے، جو ہزاروں سالوں سے بیرونی مداخلت دیکھنے کے باوجود بقا کے فن میں ماہر ہو چکی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد شروع سے ہی اپنی کمیونٹی اور اپنے کلچر کو بچانا رہا ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو فارمڈ ایریا ہے، اس لیے یہاں حفاظتی انتظامات اور فوجی موجودگی اتنی گھنی ہے کہ اس نے ایک الگ ہی طرح کا جمود یا جسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں وہ پیدا کر دیا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے واقعی حیران کرتی ہے وہ یہ نہیں کہ وہاں اتنی ملٹری ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود وہ علاقہ اپنی اصل ثقافت کو بچانے میں کامیاب رہا ہے اور اب سیاحت کا ایک بہت بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ہاں، سیاحت۔ آج کل تو داور گاؤں اور وہ جو ہبا خاتون پہاڑ ہے اس کی تصویریں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ لوگ اس کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے جاتے ہیں، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے ریسرچ پڑھ کر، وہ ان کے روایتی لکڑی کے مکانات ہیں۔ وہ مکانات تو لاجواب ہیں، ہے نا؟ مطلب ماڈرن کنسٹرکشن کے اس دور میں بھی جہاں ہر طرف سیمنٹ، کنکریٹ اور لوہے کا رواج ہے، انہوں نے اپنے ان روایتی لکڑی کے گھروں کو کیسے اور کیوں بچا کر رکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکڑی کے مکانات محض ایک پرانا یا آؤٹ ڈیٹڈ طرز تعمیر نہیں ہے، وہ وہاں کے سخت ماحول کا ایک سائنسی اور انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ اچھا، سائنسی شاہکار؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، گریز میں سردیوں میں کئی فٹ برفباری ہوتی ہے اور یہ علاقہ زلزلوں کی ایکٹیو فالٹ لائن پر بھی واقع ہے۔ وہ جو ان کے مکانات ہیں وہ دیودار کی لکڑی کے بڑے بڑے شہتیروں کو ایک دوسرے کے اندر پھنسا کر، جسے انٹرلاکنگ ٹیکنیک کہتے ہیں، اس سے بنائے جاتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں کیلوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ ارے واہ، بغیر کیلوں کے؟ جی،
اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں لکڑی قدرتی طور پر گھر کو گرم رکھتی ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو چونکہ کیلیں نہیں ہوتی اور لکڑی آپس میں پھنسی ہوتی ہے، تو یہ عمارتیں گرنے کے بجائے زلزلے کے جھٹکوں کے ساتھ ہلکی سی جھولتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے جدیدیت کی اس اندھی دوڑ میں اپنی صدیوں پرانی حکمت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے سخت جغرافیے میں صرف یہی ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ یہ تو واقعی زبردست ہے۔ مطلب ان کا فن تعمیر بھی دراصل ان کی بقا کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہی بات تو ان کی زبان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے نا۔ اتنے بڑے فوجی اور سیاسی نظام کے بیچ جہاں اسکولوں اور میڈیا میں دوسری بڑی زبانیں حاوی ہیں، وہاں شینا زبان کا اب تک زندہ رہنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا کلچر بچانا ہی ان کی اصل مزاحمت ہے؟ آپ نے بالکل درست اور بڑا گہرا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسے ہم سوشیولوجی کی زبان میں خاموش مزاحمت یا سائلنٹ ریزسٹنس کہتے ہیں۔ خاموش مزاحمت۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب بیرونی حالات اتنے طاقتور اور بھاری ہوں کہ آپ انہیں سیاسی یا فوجی طور پر نہیں بدل سکتے، تو ایک باشعور کمیونٹی اپنی پوری کی پوری توانائی اپنے تشخص کو بچانے پر لگا دیتی ہے۔ ان کی شینا زبان، ان کی روایتی میوزک، ان کی لوک کہانیاں جن میں آج بھی گلگت اور چلاس کے پرانے رابطوں کے ذکر ملتے ہیں، یہ سب اس بات کا ایک خاموش اعلان ہے کہ سرحدیں شاید ان کے جغرافیے کو عارضی طور پر کاٹ سکتی ہیں، لیکن ان کی لمبی تاریخ کو نہیں مٹا سکتی۔ ثقافتی لچک یا کلچرل ریزیلینس دراصل مشکل ترین حالات میں مقامی لوگوں کا سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج اس گہرے مطالعے میں ایک بہت طویل سفر طے کیا، قدیم دارش قبائل اور آریائی تہذیب کی ان جڑوں سے لے کر وسطی ایشیا سے آنے والے ان تجارتی قافلوں تک جنہوں نے اس برفانی وادی کو دنیا کا مرکز بنایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے مغلوں اور افغانوں کی سامراجی مجبوریوں نے اسے ایک بفر زون سمجھ کر استعمال کیا، اور کیسے انگریزوں نے اپنے گریٹ گیم میں اسے محض ایک فوجی کوریڈور سمجھ کر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا، اور بالآخر 1947 کی وہ کھچنے والی خونی لکیر جس نے اس کی شریانیں کاٹ دیں اور اس سے آج کا ایک خاموش فوجی مگر انتہائی خوبصورت سیاحتی علاقہ بنا دیا۔ یہ ساری ریسرچ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گریز نقشے پر موجود کوئی جامد یا روکی ہوئی جگہ نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا ایک جیتا جاگتا میوزیم ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان، زبان اور روایات بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال سے بھی زیادہ طویل عمر پاتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سب کو سمیٹا، اور دیکھیں اس پوری تاریخ کو تفصیل سے سمجھنے کے بعد اس سے ایک بہت اہم، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم تصور کریں کہ گوریز کا یہ قدیم تجارتی راستہ جو ہزاروں سال تک مختلف جنگوں، نئے نئے حکمرانوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کے ساتھ خود کو ڈھالتا رہا اور بچاتا رہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل کی جدید ٹیکنالوجی، ورچوئل رابطے اور خصوصاً موسمیاتی تبدیلیاں جو اب خود ان پہاڑوں کے جغرافیے کو بدل رہی ہیں، کیا یہ سب مل کر لائن آف کنٹرول جیسی آج کی ٹھوس اور ناقابل عبور لگنے والی سرحدوں کی اہمیت کو بھی بالکل ویسے ہی ختم کر دیں جیسے کبھی پرانی سلطنتیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تھیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر گھومے اور یہ علاقہ جو آج ہمیں ایک بند گلی یا ڈیڈ اینڈ لگتا ہے، کل ایک بار پھر دنیا کو جوڑنے کا مرکز بن جائے؟